अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी मरूफ अदाकारा रीमा, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा ही मोतबर और बड़ा ही खूबसूरत नाम हुआ है। जी हाँ, उनका ताल्लुक भी हीरा मंडी से था। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों के मकबूल राइटर, कहानी नवीस नासिर अदीब ने रीमा के बारे में बताया कि उनका ताल्लुक हीरा मंडी से था, तो सोशल मीडिया पर एक तूफान मच गया। नासिर अदीब साहब के बारे में बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े बुरे कलमात कहे गए, मगर हकायक को आप छुपा नहीं सकते। हकायक और तारीख जो है, अगर उसको सही तरीके से बयान नहीं करेंगे तो वो तारीखें मसख हो जाया करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रीमा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा गुजरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मजबूती दी, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इज्जत का बायस बनी, जिनकी वजह से पाकिस्तान की फिल्में दुनिया भर में मकबूल हुई। मगर वो कहाँ से गई? इस हीरा मंडी। अच्छा, हीरा मंडी का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स या हर खातून, उनका ताल्लुक़ बुराई से है। ऐसा हर चीज़ नहीं है। जहाँ नाच गाने वाले रहते हों, जहाँ पर 2 नंबर धंधा करने वाले लोग रहते हों, वहाँ पर तवायफ के नाम पर कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जो सिर्फ अपने फ़न की वजह से जाने पहचाने जाते थे। इसी तरह पाकिस्तानी अदाकारा रीमा का ताल्लुक़ चाहे वो हीरा मंडी से था, मगर वो अपने खूबसूरत रक्स की वजह से पहचानी जाती थी। ये वो कोठा है, वो कोठा जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर रीमा रिहाइश पजीर रही है। एक दौर में ये कोठा हीरा मंडी में बड़ी रौनक बनाया करता था। जी हाँ, रीमा जिनका असल ताल्लुक़ शहर मुल्तान से था। रीमा की वालदा सैया मुल्तान के बाज़ार हुस्न में पैदा होने वाली तवायफ, रक्स, मुजरा, ये रीमा की वालदा का कारोबार था। और रीमा की वालदा सैया भी एक खूबसूरत रक्कासा थी। आगा अकमल कद लिबाश जो मुल्तान के एक सरमायादार थे और बहुत बड़े तमाशबीन थे, मगर वो एक बाइज़्ज़त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वो कोठे पर मुजरा देखने के लिए जाया करते थे और वहीं पर उनकी मुलाकात सैया से हुई। सैया जो अपने दौर में खूबसूरत तरीन रकासा हुआ करती थी, आगा अकमल कद लिबाश उनके जुल्फ़ों के असीर हो गए और उन्होंने इस्मत ताहरा जो पाकिस्तान टेलीविज़न की मकबूल और सीनियर आर्टिस्ट थी, एक दौर में उनसे भी शादी की। आगा अकमल कद लिबाश की 4 शादियाँ थी और उन्होंने सैया के इश्क में गिरफ्तार होकर सैया से भी शादी कर ली। यूँ आगा अकमल कद लिबाश से सैया के यहाँ 2 बेटियाँ पैदा हुई, जिनमें से एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल रकासा रीमा थी। रीमा जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो रीमा की माँ सैया ने रीमा को रक्स की तरबियत देना शुरू की। रीमा ने बचपन में ही मुल्तान में ही अपने काम का डंका बजा दिया और उनके रक्स की धूम पूरे मुल्तान और गिरदो नवा में थी। मगर उसकी माँ सैया कुछ और चाहती थी और सैया अपनी बेटियों को लेकर लाहौर में अपनी बड़ी बहन के कोठे पर आ गई, जो यहाँ हीरा मंडी में रहते थे। बाद में पता चला कि सैया का ननिहाल जो है वो यहाँ लाहौर की हीरा मंडी से था। सैया बज़ाते खुद यहाँ लाहौर की हीरा मंडी में पैदा हुई और बाद में मुल्तान के बाज़ार हुस्न में गई। यूँ लाहौर की हीरा मंडी में आने के बाद रीमा को मज़ीद रक्स की तरबियत मिलना शुरू हो गई और रीमा के लिए कोशिशें की गई कि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया और रीमा को सबसे पहला चांस इकबाल कश्मीरी ने बहैसियत चाइल्ड स्टार फिल्म किस्मत में दिया। आगा अकमल कद लिबाश से अलहदगी हो गई। आगा अकमल कद लिबाश एक ख़ानदानी आदमी तो थे ही, उनकी ज़िंदगी में कई परियां आईं और ये परी सैया उनसे दूर होकर लाहौर अपने ननिहाल आ गई। और यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ कि रीमा के फ़िल्मी दौर का आगाज़ हुआ और रीमा को फिल्म किस्मत में इकबाल कश्मीरी ने चाइल्ड किरदार के लिए ऑफ़र की। यूँ रीमा फिल्मी दुनिया में इंटर हो गया। रीमा बड़ी हुई। रीमा की उम्र जब 19 साल थी तो पाकिस्तान की एक फ़िल्म बुलंदी, जिसमें उनके हिदायतकार जावेद फाजिल साहब को एक नया हीरो और नई हीरोइन चाहिए थी, तो जावेद फाजिल साहब ने हीरो के लिए पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर हिदायतकार रियाज शाहिद
اور مشہور اداکارہ نیلو صاحبہ کے بیٹے شان کو منتخب کیا، جو اس وقت آؤٹ آف کنٹری زیر تعلیم تھے، ان کو بلایا گیا ہے، اسپیشلی اس فلم میں کام کرایا گیا، اور ہیروئن کا گرہ اداکارہ ریما کے نام دیا۔ اداکارہ ریما ہیرا منڈی کی بلا کی ڈانسر تھی، بجلی کی طرح ناچتی تھی، اور اس کے رقص کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ فلم بلندی ایک عام سی کہانی ہونے کے باوجود ریما کے خوبصورت رقص کی وجہ سے فلم نے دھوم مچا دی، اور یوں پاکستان فلم انڈسٹری ریما کے پیچھے پیچھے تھی اور ریما آگے آگے۔ جی ہاں، ہیرا منڈی کے اس بازار، ان گلیوں بازاروں اور اس کوٹھے پر کھیل کر جوان ہونے والی رقاصہ ریما فلمی صنعت کا حصہ بن گئی، اور فلموں کی اس پر بارش ہو گئی۔ ہر فلم کی ہیروئن ریما ہوا کرتی تھی، اور ریما جس فلم میں نہیں ہوا کرتی تھی، جب ریما فلم انڈسٹری کی مقبول اور سپر ہٹ اداکارہ بنی تو ہمیشہ کی طرح سرمایہ دار لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر پیسہ لٹایا اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش کی، مگر ریما ایک انتہائی ذہین، عقل مند اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ ریما نے اپنا فلمی سفر بڑی سمجھداری، عقل مندی اور پلاننگ کے ساتھ گزارا ہے۔ کبھی اس کا نام شان کے ساتھ جوڑا جاتا کہ شان اور ریما کے درمیان محبت کا ایک سفر شروع ہو چکا ہے، کبھی اس کا نام فلم سٹار سعود کے ساتھ جوڑا جاتا، کبھی یہ کہا جاتا اور اخباروں میں لکھا جاتا کہ ریما بابر علی کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے، اور یہ وہ ہیروز تھے جو اپنے دور کے مقبول ترین اور سپر ہٹ ہیروز تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ریما ان کے ساتھ کھیلتی تھی، اور شان اور ریما کی محبت کی داستان زبان زد عام تھی، مگر ریما کی منزل کچھ اور تھی۔ جی خواتین و حضرات، ادھر سے ریما کی سپر ہٹ فلموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور فلمی دنیا میں ریما کی مانگ بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف بازار حسن میں اس کے کوٹھے پر بھی اس کی مانگ کروڑوں تک جا پہنچی۔ پاکستانی سیاستدان شیخ رشید بھی ریما کے عاشق ہو گئے، اور شیخ رشید اور ریما روزانہ میڈیا کی زینت بننے لگے۔ شیخ رشید سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہتے تھے کہ جب دودھ بازار سے مل رہا ہے تو گھر میں بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریما ہیرا منڈی سے اقبال ٹاؤن میں منتقل ہو گئی، وہاں اقبال ٹاؤن میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، مگر وہ سر شام ہی یہاں ہیرا منڈی میں اپنے اس کوٹھے پر آ کر یہاں بیٹھتی، یہاں مجرا کرتی، یہاں پر اپنے چاہنے والوں کو ملتی، اور شیخ رشید بھی ان کی خواہش پر کئی مرتبہ یہاں ہیرا منڈی میں آئے۔ بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے سرمایہ دار ریما کے دیوانے ہوئے، مگر ناصر شمون، جی ہاں ناصر شمون کراچی کا ایک ایسا بزنس مین تھا جو کروڑوں میں کھیلتا تھا، جو ریما کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ناصر شمون نے ریما کو دولت، سونا، پیسہ، ہر چیز سے نواز دیا۔ ریما بذات خود ناصر شمون کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ریما نے زندگی میں اگر کسی کو بہت زیادہ توجہ دی اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی تو وہ ممتاز بزنس مین ناصر شمون تھے، مگر ایک اور شخصیت بھی سندھ سے دیوانی ہو گئی ریما کی، اور وہ ایک پاکستانی سیاستدان تھے، جام مشوق علی۔ جی ہاں، جام مشوق علی کے والد جام عاشق علی کسی دور میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے ہیں، ایک خالص سیاسی گھرانہ اور خالص وڈیرے لوگ جن کے شوق میں ہمیشہ رقص کرنے والی خواتین ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ جام مشوق علی بھی ریما کے دیوانے ہو گئے، ایک رقص کرنے والی کے دیوانے ہو گئے، اور یوں یہ دو طرفہ کہانی شروع ہو گئی۔ فنکار اور ہیرا منڈی میں رقص کرنے والی خواتین بھی کتنے مجبور ہوتے ہیں یہ لوگ، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح جام مشوق علی بھی ایک طاقتور آدمی تھا، ایک سیاستدان تھا، ایک وڈیرا تھا، سرمایہ دار تھا۔ جب وہ ریما کا عاشق ہوا تو کہا جاتا ہے کہ ریما کی طرف سے اچھا رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے ایک دن ریما کو
باقاعدہ اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ ریما کے اغوا کے پیچھے یہ بہت بڑی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ریما نے جام مشوق علی کو رسپانس نہ دیا، گھاس نہیں ڈالی، اور پھر جب ریما کا سالگرہ کا دن آیا تو اس کا دوست ناصر شمول، اس نے باقاعدہ کراچی میں ایک شپ بک کروایا۔ اس شپ میں ایک بہت بڑے جشن کا ارینج کیا گیا۔ وہاں ریما کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ وہاں ساری رات ناصر شمول ریما کا رقص دیکھتا رہا اور سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین ان کی خدمت میں لگے رہے۔ جب یہ کہانی جام معشوق تک پہنچی تو جام معشوق آگ بگولا ہو گئی اور نتیجے کے طور پر جام معشوق نے ریما کو اغوا کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناصر شمول ریما کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ریما ان دونوں کی زندگی سے نکل گئی، مگر ان دونوں کی کہانی آج بھی ریما کے ساتھ جڑی ہوئی۔ فلموں کی مزید کامیابی نے ریما کا نام مقام فلمی صنعت میں بہت اونچا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں بہت ساری اداکاریں آئیں، نیلی، نادرہ، نرگس، صاحبہ جیسی بہت ساری اداکارائیں اس کے مقابلے میں آئیں۔ یہ تمام اداکارائیں اپنی منفرد شناخت تو بنا سکیں، اپنے کام کا سکہ تو منوا سکیں، مگر ریما کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ ایک وقت آیا جب فارمولہ فلمیں بننے لگیں، بدماشوں پر فلمیں، قوموں پر فلمیں۔ اداکارہ ریما نے فارمولہ فلمیں کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فلموں کا کام محدود کر دیا، اچھے اور خوبصورت سبجیکٹس پر کام کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھے سبجیکٹس نہیں بن رہے تو انہوں نے ذاتی پروڈکشنز کا آغاز کیا، اپنا ایک ادارہ بنایا اور بحیثیت ہدایت کار فلموں میں کام شروع کر دیا۔ کوئی تجھ سا کہاں فلم سے اپنے ہدایت کاری کا آغاز کیا اور کچھ فلموں میں ہدایات بھی دی۔ یہ فلمیں کامیاب رہیں۔ ریما، جنہوں نے لگ بھگ 250 سے 300 فلموں میں کام کیا اور انگلینڈ میں مقیم ایک پاکستانی ڈاکٹر طارق شہاب کو دل دے کر، ڈاکٹر طارق شہاب جن کا تعلق پاکستان خصوصاً لاہور سے تھا اور وہ انگلینڈ میں مقیم تھے، اور انگلینڈ میں ان کا اپنا ایک سیٹ اپ، اپنا ہاسپٹل، اور ان کی وسیع آمدنی نے تو ریما کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہی، مگر ریما کو لگا کہ ان کی زندگی میں وہ موڑ آ گیا ہے جہاں انہوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اس موڑ میں آنے والے شخص کو اپنانا ہے۔ انہوں نے ریما کے ماضی کو اگنور کر دیا۔ انہوں نے ریما کی پاکستانی فلموں کو سراہا، انہوں نے ریما کی پرفارمنس کو سراہا، انہوں نے ریما کو حوصلہ دیا اور ریما کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے پرپوز کر دیا، اور ریما نے بھی سوچا کہ شاید یہی وقت ہے اور یہی وہ شخص ہے جس کے انتظار میں اس نے ملتان سے لے کر لاہور کی ہیرا منڈی اور لاہور کی ہیرا منڈی سے فلم انڈسٹری تک کا سفر کیا، اور یوں یہ سفر اختتام ہوا۔ ڈاکٹر طارق شہاب اور ریما کی شادی ہو گئی، اور اس وقت ریما انگلینڈ میں اپنے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ وہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلسفہ بھی بہت اچھا بولتی ہیں، اب ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی ہیروئن کا کردار ادا کیا، ایک بڑی اداکارہ کے طور پر دنیا کو اپنے ناز نخرے بھی اٹھوائے۔ ان کے عاشقوں نے بھی ان کے پیروں تلے اپنی تلیاں دی، ان کے بہت سارے دیوانوں نے ہمیشہ ان پر کلیاں بچھائیں، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیے۔ یہ سب کچھ دیکھا ریما نے، مگر اختتام ایک خوبصورت زندگی ہے، اور یہ خوبصورت زندگی بہت کم اداکاراؤں کے نصیب میں آئی ہے۔ ریما کو سن 2021 میں ان کی فنی خدمات کے عوض میں پاکستان میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ہے۔ ریما جیسی اداکارائیں روز روز پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اب ہیرا منڈی دوبارہ آباد ہو کر ریما جیسی حسین، تعلیم یافتہ اور خوبصورت اداکارہ پیدا کر